सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमत 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से आई अपोजिशन इकट्ठी हुई इस बात पर कि ये जो तमाम का तमाम इलेक्शन है, ये इलेक्शन उन्हें हरवाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली के साथ जितवा कर हुकूमत में लाया गया। सबसे आगे थे मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा, और फौरी तौर पर वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से पार्लियामान में ही जमातें ना जाएं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले आई, जिसने कहा कि पार्लियामान में जाया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम नून है, पाकिस्तान मुस्लिम नून ने भी ये किया, और फिर खुद जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा भी पार्लियामान पहुंच गए और पार्लियामान का आगाज हो गया। एक साल गुजरा, फिर ये कहा गया कि अब साल गुजरने के बाद इस हुकूमत को हटाया जाना है और मार्च होगा, धरना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दी, लेकिन तमाम सियासी जमातें इकट्ठे न हो पाई। मामलात आगे बढ़ते रहे और अक्टूबर का वक्त दे दिया गया JUIF की जानिब से। लेकिन अब अक्टूबर के वक्त के साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक क्लियर स्टांस लिए हुए है कि किसी भी तरह से मजहबी मामलात को लेकर पार्लियामान को में तहलील करने या हुकूमत को हटाने के मामलात नहीं होंगे, वो इसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से कल ये बयान जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये हुक्म दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ दिया जाए और हर उस तहरीक का हम हिस्सा होंगे जो हुकूमत के खात्मे की तहरीक होगी। नए इंतखाबात तक के लिए ये हम मामला चलाएंगे, लेकिन ये मामला अक्टूबर, क्योंकि रबीउल अव्वल है, इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए नवंबर तक। और आज जो खबर सामने आ रही है कि नून लीग को फाल करने के लिए भी वक्त दरकार है, इसलिए अक्टूबर में यह धरना मुमकिन नहीं है। तो क्या अब ये धरना जिसकी तैयारी मौलाना फजलुर रहमान करके बैठे थे, वो अब फिर आगे एक महीना गुजर जाएगा, या फिर इस तमाम तर अमल में हुकूमत जो है वो किसी तरह से मुनकसम कर लेंगी? हम इस पर बात करेंगे। सबसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात है। दीगर रफ़का उनके साथ हैं। शहजाद अली हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, मुलाकात से क्या खबरें सामने आ रही हैं, क्या फैसले होने जा रहे हैं और कब तक तवक्को है कि मीडिया को ब्रीफ किया जाए इस बारे में? अच्छा, ये अब एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम नून वो भी नज़र आ रहे हैं जी। कुछ देर में मीडिया टॉक की जाएगी। शेरी रहमान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो मौजूद है। शहजाद जी। बिल्कुल, शेरी रहमान और एहसन इकबाल, मुस्तफा नवाज खोखर जो और मरियम औरंगजेब जो है, दोनों जमातों की जानिब से रहनुमा जो है वो इस वक्त डायस पर पहुंच चुके हैं और बस टाइप शुरू होने वाली है, जिसमें जो है वो आज की मीटिंग के हवाले से जो है वो आगाह किया जाएगा कि आज की मीटिंग में क्या कुछ फैसले हुए। मीटिंग के हवाले से जो जराये ने हमें बताया है वो ये बातें, यही जो मजहबी कार्ड वाली बात है, मजहबी कार्ड के हवाले से आज भी जो है वो दोनों जमातों की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि दोनों जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आज़ादी मार्च में जो है वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे, और ये मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी दोनों जमातें जो है वो इस मजहबी कार्ड से दूर रहना चाहती हैं। इसी वजह से इन्होंने आज मुशावरत की, और इससे जो मीटिंग थी इसमें जो है APC के हवाले से भी जो है वो मुशावरत की गई है कि APC का एक इजलास बुलाया जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातों को मदऊ किया जाएगा। ठीक है शहजाद, हम बात करें इस वक्त जो सूरत हाल है कि दोनों जमातें इकट्ठी हैं, लेकिन अभी फैसला होना बहरहाल बाकी है। फैसल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी सूरत हाल पर बात करेंगे। फैसल साहब, ब्रेक मुझे लेना है। मैं क्विकली आपसे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आपको लग रहा है अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेवी से हैं? असल में क्लियरिटी नहीं थी। असल इंतज़ार इस बात का था कि जो आज़ादी मार्च है उसकी तारीख क्या होगी और तमाम के तमाम अपोजिशन जमातें साथ होंगी ये नहीं होंगी, तो उसके ऊपर कल फिर इजलास होगा, कल फिर जाके मीटिंग होगी, बिलावल साहब मिलेंगे फजलुर रहमान साहब से, मुस्लिम लीग नून के वफ्द अलग जाके मिलेगा। और ये कहा जा रहा है, जो दोनों रहनुमाओं ने कहा कि कोशिश ये है कि सारी जमातों के दरमियान इत्तेहाद रहे और सब मुत्तहिद होकर एक लाहे अमल बना के आगे बढ़ें। तो ये कंक्लूजन है। तो इस
تو اسی چیز کا انتظار تھا. اس لیے یہ کہا جائے کہ اپوزیشن ابھی متحد نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یک طرفہ فیصلہ نہ کر دیں. پیپلز پارٹی کے پاس کیا اس وقت گراؤنڈز کے اوپر موجود ہے, مسلم لیگ نون کے پاس تو اپنی پارٹی کو فاول کرنا ہے, ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. دونوں پارٹیز کیسز فیس کر رہی ہیں لیڈرشپ کے, کورٹس میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ سامنے ہے, تو یہ دھرنا جو ہے وہ 1 دن کا ہوگا, 2 دن کا ہوگا, یا ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگا, گورنمنٹ گرانے کے لیے ہوگا؟ تو بہت کنفیوژن ہے اپوزیشن. اچھا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے تو ہے, لیکن کیا اکٹھے ہونا, کیونکہ ان کے لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں ہے, تو اگریسونیس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمیں ایک بریک لینا ہے. فیصل عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپوزیشن جماعتیں تمام اکٹھی ہو رہی ہیں اور شور اس بات کا اٹھ رہا ہے کہ اب احتجاج کس طرح سے ہوگا. دوسری جانب سندھ اسمبلی میں بھی اس وقت شور شرابہ ہو رہا ہے, اور آج سندھ کے حوالے سے ایک بل کے پیش ہونے کا, نئے صوبے کے حوالے سے پیش ہونے کا بھی معاملہ تھا, اور وزیر اعلیٰ سندھ خود بھی یہاں پر موجود ہیں. اور پانی نہ ملن جے کرے, گرمی نہ ملن جے کرے وہ مانو شہید تھی ویا. ان وقت اتنا تقریباً 50 مانو اریسٹ کیا گیا. 50 مانو ماں کہیں ایک مانو وٹ پہ. اسمبلی کے اجلاس کی آج بھی گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان. فیصل عزیز صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی کنفیوژن کا ہے معاملہ, لیکن یہ تو آپ نہیں سمجھتے زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا معاملہ کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہو رہے تھے کہ جی اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے رہے تھے, اب وہ جماعتیں اکٹھی خود جا رہی ہیں. کل ملاقات شہباز شریف صاحب کی بھی ہے, کل ملاقات بلاول صاحب کی بھی ہے. ان کو قائل کیا جائے کہ تھوڑا وقت ہو, پوری اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے. اور وہ جو ایک لفظ ہے کہ مذہبی معاملات, مذہبی کارڈ کے حوالے سے جو تحفظات ہیں دونوں جماعتوں کو, اس سے بھی چیزوں کو ہٹایا جائے, تو پھر تو ایک اگریسو اپروچ ہوگی اپوزیشن کی حکومت کے خلاف. دیکھیے, فیکٹس کی بات کرتے ہیں, وشز کو تھوڑا دور رکھتے ہیں. وشز یہ ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں چاہتی ہیں کہ ایک بھرپور احتجاج ہو, اور ایسا بھرپور احتجاج ہو جس کی بدولت حکومت چلی جائے اور ایک فریش الیکشنز ہو جائیں. ان کا ٹارگٹ یہ ہے, ان کی خواہش یہ ہے. گراؤنڈ پہ ریالٹیز کچھ ڈیفرنٹ ہیں. گراؤنڈ پہ ریالٹیز یہ ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں ہیں جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیڈران جیلوں میں پڑے ہیں, اور نیب کے کیسز کی وجہ سے, اور بہت سارے لیڈرانوں نے بھی جیل جانا ہے. بڑی تعداد کے اندر ان کی گرفتاریاں ہونی ہیں, سندھ میں بھی ہونی ہے, وفاق میں بھی ہونی ہے, کیسز چل رہے ہیں. اور ہر دوسرے دن جو ہے وہ نیب کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے, وہ 5 سے نام دے دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی وہ اپنے منہ سے خود کہہ چکے ہیں کہ بلاول نے کہہ دیا ہے میں جو ہے وہ سی ایم رہوں گا, جیل سے بھی رہوں گا. اور جس طرح کی وہ میٹنگیں کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, بہت ہی سندھ کے اندر تو نہ بیوروکریسی کام کر رہی ہے, نہ منسٹری کام کر رہی ہے, بہت ہی پریشر کے اندر ہے. ایسی ساری صورتحال میں جب 2 بڑی پارٹیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہو, وہ تیسری پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب جو اپنی شکست کی وجہ سے بہت غصے میں ہے, وہ اپنی کوئی شکست ہوئی اس پہ بہت غصے میں. یہ تینوں جماعتیں اور ان کے ساتھ پھر اب سیکنڈ ٹیئر کی جو جماعتیں ہیں, وہ جو لیڈران جو ہار گئے ہیں, وہ باہر بیٹھے ہیں, وہ تمام چیزیں, وہ سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور ایک نقطے پہ جمع ہو, ایک ڈیٹ پہ نکلے اور دھرنا دیں, اور اس میں مسلم لیگ نون کے کارکن بھی آئیں. مسلم لیگ نون کے کارکن کون لے کر آئے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن آئے, انہیں کون لے کر آئے گا؟ اسلام آباد کے اندر ان کی قیادت لے کر آئے گی. قیادت کہاں ہے؟ مطلب کون لیڈ کون کرے گا؟ یہ بہت سارے ایسی کنفیوژن ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی کارڈ نہ کھیلا جائے, مولانا فضل الرحمان مذہبی کارڈ کے علاوہ کون سا کارڈ کھیلیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کون سا کارڈ ہے؟ اس وقت جو ان کے اوپر پریشر آیا ہوا ہے کشمیر کمیٹی کے, ایک بار نہیں کئی بار وہ سربراہ رہے ہیں, اور جو کشمیر کے لیے انہوں نے کہتے رہے کرتے رہے, لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں کہ پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی ہے. لیکن فیصل صاحب, جو اس وقت معاشی صورتحال ہے, مہنگائی جس طرح سے ہے, کاروبار تباہ ہو چکے ہیں, کراچی بڑا شہر ہے, معاشی ہب ہے, یہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. فیصل آباد, گجرات, گجرانوالہ جو معاشی طور پر چھوٹے شہر ہیں, سیالکوٹ, لاہور, وہاں پر بھی اس وقت بہت بری صورتحال ہے. تاجران جو ہیں وہ اکتوبر کے مڈ میں اپنا احتجاج
احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, وہاں مارچ وہ کر رہے ہیں. تو یہ سارے عمل آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ بھی تو اپوزیشن کے ساتھ ہو سکتے ہیں, عام آدمی بھی تو اپوزیشن کے ساتھ اس احتجاج میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آج جو پوائنٹس مہنگائی کے اور مزدور, غریب, کسان جو باتیں ایسے اقبال کر رہے تھے, وہ بھی تو جسے عام آدمی کہا جاتا ہے وہ بھی تو شامل ہو سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے نا جس پہ اپوزیشن کو کھیلنا چاہیے وہ یہی ہے, یہ جو مہنگائی کی سونامی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ لے کر آئی ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. غریب آدمی, کسان آدمی, مزدور آدمی بہت بری طرح پستا گیا ہے, مڈل کلاس بھی بہت بری طرح پس رہی ہے. یہ جو مہنگائی کارڈ ہے, اس مہنگائی سے متعلق اپوزیشن کے اوپر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ شور مچائیں, پلے اس کو کریں. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر حکومت کو اصلاحات لانی پڑیں گی, تھوڑا سا انوائرمنٹ چینج کرنا پڑے گا. یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر بات انہوں نے مختصر کی. اس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے, لوگوں کے مسائل پہ زیادہ بات ہونی چاہیے, مہنگائی پہ زیادہ بات ہونی چاہیے, پیٹرول کے پرائس سے متعلق بات ہونی چاہیے, بجلی کے پرائس, گیس کے پرائز, اس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے. جو مہنگائی جس طرح سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے کریٹ ہو رہی ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. جو دکاندار ہیں, جو تاجر ہیں, جو صنعت کار ہیں, ان کے مسائل کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو اپوزیشن نے سب سے زیادہ کھیلنا ہے, جس سے حکومت انڈر پریشر آئے گی, گورنمنٹ انڈر پریشر آئے گی. جو عوام ہے, جو کسان ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ آئے گا, جو عام آدمی ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ آئے گا, وہ عمران کے خلاف جائے گا, ایک دباؤ بڑھے گا اور دباؤ کے نتیجے میں حکومت کو ایسے اصلاحات کرنی پڑیں گی. تو یہ پوائنٹ وہ کم کھیل رہے ہیں, دیگر پوائنٹ وہ زیادہ کھیل رہے ہیں. اور پھر عوام کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ, ہمارے ایشوز کو نہیں اٹھا رہی. حکومت تو مہنگائی کا ظلم کر رہی ہے لیکن اپوزیشن بھی اس طرح سے ہمارے معاملات میں کھڑے ہو کر نہیں آ رہی. تو پریورٹی لسٹ کے اندر پہلا جو ہے وہ بے انتظامی حکومت کی, مس مینجمنٹ, مس گورننس, کرپشن. تو اگر یہ اس گورنمنٹ کے اندر بھی بہت کرپشن ہے. یہ جو پوائنٹس ہیں ان پر اب فوکس کر کے یہ پوری طرح سے کیمپین بنائی جاتی ہے جس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا, فعال کیا جائے گا. تو اگر یہ فعالیت میں آ جاتا ہے معاملہ تو آپ نہیں سمجھتے پھر حکومت کے لیے تو خاصی مشکلات ہوں گی, کیونکہ حکومت اس معاملے پہ تو ابھی کام نہیں کر رہی ہے. جیسے جیسے یہ اپنا اسکرو کریں گے, اپنی چیزوں کو اسکرو کریں گے, حکومت کے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں. حکومت ہوتی ہے, اس کے پاس ٹولز ہوتے ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ ہے ان کے لوگوں نے, ان کی بیوروکریسی میں جو حصہ دار تھے اور جو سیاستدان تھے, جن کی جیسے آج خورشید احمد شاہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے سکھر نیب کورٹ میں, 13 دن کا مزید ریمانڈ آ گیا. وہاں چھوٹی سی بات ایک سامنے آئی, اور چند دنوں پہلے بھی اب سندھ اسمبلی دکھا رہے تھے, وہاں پہ شہریار مہر صاحب نے ایک تقریر کی ہے, خورشید احمد شاہ صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ ایک میٹر ریڈر تشریف لائے, اس نے لیٹر دکھا دیا, یہ لیٹر ہے وابڈا کے میٹر ریڈر تھے. اس کے بعد سے لے کے اب تک کی جو ان کے اثاثے ہیں وہ کس طرح سے 50 ارب روپے تک ہو گئے. تو یہ جو ٹیل آتی ہے نا, جو پراپرٹیز بنی ہیں, اثاثے بنے ہیں, زمینیں آئی ہیں, گاڑیاں بنی ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, بے نامی اکاؤنٹس, یہ والی چیزیں پھر حکومت اپوزیشن فیس کیسے کرے گی؟ کیونکہ یہ تو سبھی کے ساتھ ہوا ہے. اس کے اوپر تو کام ہی نہیں ہوا کہ بھائی تمہارے اثاثے بن کیسے گئے, پیپلز پارٹی کے کیسے بن گئے, نون کے کیسے بن گئے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے کیسے بن گئے, یہ اثاثے بنے کیسے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ بات جب وہاں سے آ کے کنیکٹ ہوگی تو پھر حکومت کے پاس بہت ساری ڈوریں ہوتی ہیں, اور وہ ڈور جب ہلے گی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال ان کے لیے, اپوزیشن کے لیے تھریٹ کا باعث بنتی رہیں گی. بہت شکریہ فیصل عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کلیئرلی تجزیہ ہو رہا تھا کہ اگلے آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے, اپوزیشن کا جو اتحاد بن رہا ہے وہ کیا سٹینڈ کر سکتا ہے, حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے. اور دوسرا ایک بڑا اہم معاملہ ہے اس وقت پاکستان میں, ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے, اور اس کرکٹ کے واپس آنے کے ساتھ ہی اب یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ باقی ٹیمیں بھی پاکستان آئیں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ خبر آپ کو دیتے چلیں کہ پی ایس ایل بھی اس بار پورے کا پورا پاکستان میں کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. نادرہ مشتاق ہماری سپورٹس رپورٹر اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. نادرہ, تو یہ خبر صحیح ہے آپ کی جانب سے کہ پی ایس ایل پورے کا پورا پاکستان میں ہی ہوگا, لاہور کراچی میں؟ جی بالکل, کل اس سلسلے میں ایک اجلاس بھی ہوا تھا احسان مانی صاحب اور وسیم خان صاحب کے ساتھ, اور اس میں فرنچائزز نے بھی ایگری کیا ہے کہ پی ایس ایل کو پاکستان میں ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا ابھی جو 8 میچز ہوئے تھے وہ بڑے ہی پاورفل تھے, اور جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے جو پلیئرز ہیں وہ ضرور شرکت کریں تاکہ پھر ہم بھی بھرپور انجوائے کر سکیں. اب دبئی تو سب نہیں جا سکے, ابو دھابی سب نہیں جا سکتے تھے, یا شارجہ ہر کوئی نہیں جاتا, وہاں کے اسٹیڈیمز اس حد تک نہیں مطلب بہت زیادہ بھرے ہوئے تھے جتنے پاکستان کے. تو ہاؤس فل تھا, ایک بہت ہی امیزنگ ایونٹ تھا, انٹرٹیننگ تھا. تو لوگ چاہتے ہیں کہ لیکن اس سارے عمل میں جو ایک اور خبر ہے وہ بھی پی سی بی سے, وہ سرفراز احمد کی تبدیلی کے حوالے سے, تو وہ کیا بات ہے, کیوں اب کپتان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے معاملہ سامنے آ رہا ہے؟
اصل میں دیکھیں بات وہیں سے اندازہ آپ کو کر لینا چاہیے تھا جب پی سی بی نے اناؤنس کیا تھا کہ 3 ایئرس کے لیے جو ہے اجاز احمد کو یا مصباح کو یا وقار یونس کو ہم نے کانٹریکٹ سائن کروایا ہے. اس میں کہیں پر کپتان کا ذکر نہیں تھا. اسی سے کچھ کلوز مل گئے تھے کہ شاید سرفراز کی کیپٹنسی کے اوپر بھی بات آئے. اچھا پی سی بی ڈسکلوز نہیں کر رہا تھا. اب جب احسان مانی صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس سیریز کے لیے, تو اس سیریز کے لیے جب ایک فوکس کیا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں پرفارمنس بھی دیکھیں گے. تو جب پرفارمنس دیکھیں گے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سرفراز کل بھی اتنے اچھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دینے میں ناکام رہے. تو نائب کپتان عموماً بنایا ہی سمجھے اس لیے جاتا ہے, یا کسی بھی ایک آلٹرنیٹ کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ پریپیئر ہو جائے. بابر اعظم چونکہ ایک کنٹینیوسلی ان کی بہت اچھی بیٹنگ ہے تو لوگ بھی ان کو پسند کر رہے ہیں, خود بھی بہت کام بڑے کمپوز قسم کی پرسنالٹی ہے ان کی. تو بابر اعظم کا نام زیادہ سامنے آ رہا ہے تاکہ وہ جو ہے اس ٹیم کی قیادت سنبھالے. اور سرفراز کی کیپٹنسی پہ سرفراز کی وجہ کیا ہے, وہ خود اس وقت پرفارمنس جو ہے وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اب تو انہوں نے ویٹ کو بھی لوز کیا ہے, بڑے سمارٹ نظر آ رہے تھے, لگ رہا تھا کہ, اور ٹیم بھی کوئی ایسی نہیں تھی بہت زیادہ, کوئی ٹف ٹائم بھی اس وقت نہیں جب وہ آئے ہیں. وکٹ پر پاکستان کا سکور بھی بہت اچھا تھا. کیا وجہ ہے پرفارم نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں کوشش تو پوری کر رہے ہیں لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیچوریٹڈ پوائنٹ آ جاتا ہے کسی بھی پلیئر کا. تو میرے خیال سے سرفراز کا وہ پوائنٹ اس وقت بہت زیادہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ صحیح طور پہ کوشش کر رہے ہیں, ہر طرح سے فٹنس ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. کیپٹنسی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو T20 کی کیپٹنسی میں انہوں نے رینکنگ میں نمبر 1 لے کر آئے, لیکن آپ کی اپنی پرفارمنس بھی دیکھی جاتی ہے کیپٹن کی کیسی ہے, اس میں وہ تھوڑے سے نظر نہیں آتے, آف کلر نظر آ رہے ہیں. شاید اسی وجہ سے جی مصباح نے بھی یہی کہا تھا کہ جو پرفارمنس ہے اس کو بھی ہم بہت میٹر کرتے ہیں. بالکل پرفارمنس نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی شاید وہ اس طرح سے جگہ نہیں ہے. اب کل کے میچ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ کل کا میچ بھی پاکستان جیت جائے اور یہ ون ڈے سیریز جو ہے وہ پاکستان جیت جائے. لیکن سرفراز کے حوالے سے یہ ہے کہ نیک تمنائیں ہیں, نیک خواہشات ہے کہ وہ پرفارم کریں اور ٹیم میں وہ اپنی جگہ برقرار رکھے. کپتان نہیں تو کھلاڑی کے طور پر ضرور وہ کام کرتے ہیں. بہت شکریہ ناظرہ مشتاق, ہمارے ساتھ موجود رپورٹر مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. کل پھر سے حاضر ہوں گے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.